बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको आज की खूबसूरत सुबह अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम और इनायत से खुशियों और राहतों के साथ नसीब हो और आज का आपका दिन और पूरी इंसानियत का अमन, इत्मीनान और सुकून वाला हो। नाज़रीन, आज मुझे दो बातें करनी हैं। एक कि ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है, इस हवाले से मकसद क्या है, इसका मकसद क्या है। मुतअद्दिद मरतबा बात हुई है, लेकिन आज मैं जो समझा हूँ वो मकसद ये है कि पाकिस्तान का क़याम जो था उसकी बुनियाद ये थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रियासत मदीना क्या है? चूंकि ये जमादियुस सानी है और इसमें सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई है, तो मैं पहले खलीफा सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही रियासत मदीना के हवाले से जो तरतीब तय हुई वो अर्ज कर देता हूं। और रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी का भी बुनियादी मकसद यही है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को, पाकिस्तानी कौम को, आलम इस्लाम और आलमी दुनिया को ये बताया जाए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात लेकर आए, जो निज़ाम लेकर आए, जिस निज़ाम ने, जिस तालीम ने, जिस दावत ने, जिस फिक्र ने एक थोड़े से वक्त में मुसलमानों को बहुत बड़ी इज्जत और अजमत अता की, दुनिया भर की हुक्मरानी दे दी, वो क्या है? उसकी असास क्या थी? उसकी बुनियाद क्या थी? मुसलमानों के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मसनद खिलाफत संभाला तो आपने एक छोटा सा मुख्तसर सा खिताब फरमाया। पाकिस्तान का आइन, दस्तूर और कानून भी यही कहता है जो सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या लोगों, कुरान और सुन्नत बालादस्त है, कुरान और सुन्नत का कानून बालादस्त है। अगर मैं उस पर चलूं तो मेरी इताअत करना, और अगर ना चलूं तो मेरा एहतिसाब करना। यह है रियासत मदीना कि जहां मजलूम ताकतवर होता है और जालिम कमजोर होता है। आज बदकिस्मती यह है कि ताकतवर इतना ताकतवर है कि उसके सामने मजलूम सांस भी नहीं ले पाता। रियासत मदीना यह है, ये रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी जो काम कर रही है और जो करेगी वो ये है कि एक अवेयरनेस दी जाए, लोगों को मालूम हो कि रियासत मदीना क्या है, खिलाफत राशिदा क्या थी, मुसलमानों के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले सरबराह को खलीफतुल मुस्लिमीन क्यों कहा गया,
کنگ کیوں نہیں کہا گیا؟ شاہ کیوں نہیں کہا گیا؟ بادشاہت کا اعلان کیوں نہیں ہوا؟ شورا کا اعلان کیوں ہوا؟ خلافت کا اعلان کیوں ہوا؟ یاد رکھیے، قرآن کا حکم جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، شورا کا نظام۔ اب یہ اور بات ہے کہ ممبران پارلیمان یا ممبران شورا، ان کی اہلیت کیا ہونی چاہیے، ان پر عوام کا اعتماد کس حد تک ہونا چاہیے، یہ الگ بحث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نظام دیا، اس نظام کی بنیاد قرآن و سنت ہے، جہاں پر انصاف بکتا نہیں ہے، آپ کی دہلیز پہ آ کے ملتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کردار سازی بہت ضروری ہے، اس میں احتساب ہوتا ہے، انتقام نہیں ہوتا۔ اس میں خلیفۃ المسلمین یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنا کاروبار نہیں کرنا، کیونکہ اس سے ایک مفاداتی بو آتی ہے۔ خلیفۃ المسلمین کی تنخواہ ایک مزدور جتنی تھی۔ ناظرین، یہ پاکستان جو ہے، اس کو وہ ریاست نہیں بننا جو انتہا پسندی پر مبنی ہو، جو وحشت اور دہشت پر مبنی ہو، جس میں لکم دینکم ولی دین کا تصور ختم ہو جائے، جس میں عامت الناس اپنے معاش اور اقتصاد اور صحت اور تعلیم سے محروم ہو جائے، جس میں طاقتور کا کوئی احتساب نہ کر سکے، جس میں طاقتور کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے، اور کمزور بیچارہ انصاف کے لیے دھکے کھاتا پھرے۔ آج جو ہمارا عدالتی نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس کو دیکھ لیجئے، اور خلافت راشدہ کے دور کے نظام کو دیکھ لیجئے۔ اور یہ کب ممکن ہوگا کہ جب رجال کار تیار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انہوں نے دنیا پر حاکمیت کر کے دکھایا، لیکن دنیا انگلی نہیں اٹھا سکی، کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، یہ ملاوٹ کرتے ہیں، یہ لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں، یہ قبضے کرتے ہیں۔ نہیں، انہوں نے غیروں کا، غیر مسلموں کا، اقلیتوں کا اکثریت سے زیادہ تحفظ کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ غیر مسلموں کی عبادت گاہ سے اٹھ جائیے جب وہ فاتح فلسطین بن کر گئے تھے، بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ یہیں نماز پڑھ لیجئے۔ فرمایا کہ نہیں، کل کوئی آنے والا اس کو اس لیے مسجد نہ بنا دے کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی تھی۔ کردار سازی کی طرف توجہ دینی ہوگی، کردار سازی کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ آج ہماری نوجوان نسل کو اس کا آئیڈیل معلوم ہی نہیں ہے۔
ہمارے پاس ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہی آئیڈیل ہے، اور یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ کس نے ہمارے لیے یہ متعین کیا ہے؟ کس نے ہمارے لیے یہ منتخب کیا ہے؟ اس خالق و مالک نے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہمیں مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، جو ہمارے اوپر رحم و کرم کرتا ہے، جو ہمیں اولاد دیتا ہے، جس نے ہمیں معاشی اور اقتصادی اور ہر حال میں ہماری مدد کو جو آتا ہے، وہ اللہ ہمارا خالق و مالک جو ہے، اس نے جب ہماری تخلیق کے ساتھ اس امت جو آخری امت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہے، نہ اس امت کے بعد کوئی اور امت آنی ہے، اور اللہ کا قرآن ہے جو اللہ کی آخری کتاب ہے، تو کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل نکلے تو پھر کیا کہا؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کو بھی پکڑ لوگے ہدایت پاؤ گے۔ آج یہ جو زوال پذیر معاشرے ہیں، آج یہ جو امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، آج یہ جو دہشت اور وحشت اور انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، اس کا علاج ایک ہی ہے، اور وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ آپ کو میں عرض کرتا چلوں، پہلے بھی متعدد مرتبہ کہا ہے، لیکن ایک بار پھر میں عرض کروں کہ 1,24,25,000 کم و بیش انبیاء جب سے یہ کائنات بنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کسی کی زندگی کا کچھ حصہ ملتا ہے، کسی کی زندگی کا کچھ حصہ ملتا ہے، کسی کی کامل زندگی محفوظ نہیں ہے۔ قربان جاؤں میں اپنے اللہ پر اور اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کھانا کیسے، پینا کیسے، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، چلنا کیسے، پھرنا کیسے، پانی کیسے پینا ہے، پانی وضو کیسے کرنا ہے۔ آج پوری کائنات کہہ رہی ہے پانی بچاؤ، پانی بچاؤ، پانی کا غلط استعمال نہ کرو، پانی کا غلط استعمال نہ کرو، تھوڑا پانی استعمال کرو، زمین سے پانی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ نہر کے کنارے بیٹھ کر بھی اگر کوئی وضو کر رہا ہے، وضو عبادت ہے، کہا وہ بھی پانی کی مقدار کم استعمال کرے۔ آج دنیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پانی کو بچاؤ، آج دنیا کہہ رہی ہے درخت لگاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے درخت لگانے کا حکم 1450 سال پہلے دے دیا۔ آج یہ کرونا کی وبا آئی، ہر طرف سے آواز آئی کہ ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں، کرلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں 2-2 3-3 گھنٹے بعد۔ یہ تو مجھے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 1450 سال پہلے بتایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے، ان سب چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھتے ہیں، بلا شبہ ہمیں ہمارے جان، مال، عزت، آبرو سے زیادہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے۔ لیکن عاشق جو ہوتے ہیں وہ تو محبوب کی ایک ایک ادا پہ اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو 2 حکم ہیں، ایک
ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور دوسرا ہمارے خالق و مالک کا حکم کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ تم اگر واقعی میرے بندے ہو، سبحان اللہ، اگر تم عبداللہ ہو، تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تم خاتم المرسلین کے امتی ہو، تو اے خاتم المرسلین اپنی امت کو بتا دیں یہ تمہاری اتباع کریں گے تو میری محبت کو پا سکیں گے، اگر تمہاری اتباع نہیں کریں گے تو میری محبت کو نہیں پا سکیں گے، اور اگر آپ کی اتباع کریں گے تو خالی محبت ہی نہیں پائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ کریم اعلان کر رہے ہیں کہ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے نتیجے کے اندر ہی تمہاری نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو اور پورے عالم اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام پہ چلنے اور چلانے کی توفیق دے۔ یہ رحمت للعالمین اتھارٹی جو وزیر اعظم صاحب نے بنائی ہے، اس کا مقصد ایک ہی ہے، میں نے مختصر کیا ہے، بڑے بڑے کام اس نے کرنے ہیں اور بڑے بڑے کام یہ کر رہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جوڑ دیا جائے، آقا علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے، آقا علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اور آپ کی تعلیمات پر صرف قول نہیں، عملی طور پر جو کردار ادا کرنا ہے، جو عمل کرنا ہے، اس کی طرف امت کو اور نوجوان نسل کو اور پاکستان کے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے، کیونکہ ہماری بقا، ہماری سلامتی اسی میں ہے۔ ناظرین، آخر میں عرض کروں گا کہ سود اللہ نے اپنے ساتھ جنگ کہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے پچھلے دنوں جو اعلان کیے، اگرچہ ہمارے ہاں اس کو اتنا ہمارے ذرائع ابلاغ نے توجہ نہیں دی جو دینی چاہیے تھی، بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی، کہ انہوں نے کہا کہ گھروں کے لیے، کاروبار کے لیے بغیر سود کے قرضے جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ سودی نظام میں گئے، تھوڑے دن تو نظر آئی چہل پہل، پھر پورے خاندان تباہ ہو گئے۔ اگر حکومت پاکستان نے یہ قدم اٹھایا ہے تو اس پر سب کو تحسین کرنی چاہیے، سب کو مبارک دینی چاہیے کہ پاکستان میں اللہ کرے وہ دن آئے جب ہم مکمل طور پر سودی نظام سے باہر چلے جائیں، لیکن یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، اچھا قدم ہے، اس کی تحسین ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان، آپ کا شکریہ، آپ نے عامت الناس کے لیے یہ سہولت جو مہیا کی ہے کہ وہ اپنے گھر بنانے کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے بغیر سود کے قرضے جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، یہ مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کی طرف پہلا قدم ہے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب پاکستان مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔